है माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे ज़ार इश्क का नए एपिसोड नंबर 3। स्टार्ट करते हैं क्या होता है आगे। सरदार आयub खान की बेहद आलीशान मीलों तक फैली हुई खानज़ादा हवेली इस वक्त खामोशी की स्याही में डूबी हुई थी। सब अपने कमरों में मौजूद थे, तमाम मुलाज़िमीन भी अपने क्वार्टर्स में मौजूद थे। खानज़ादा हवेली के बड़े से कारपोश में शहरयार खानज़ादा की सिया लैंड क्रूज़र चरचराते हुए रुकी थी। उसके पीछे ही आहत खानज़ादा की बड़ी सी गाड़ी हवेली में दाखिल हुई थी, जिससे गजाला खानम, मरियम खानम और शानज़े खानज़ादी उतरी थीं। लाला मुझे डरो नहीं, इंशाल्लाह तुम्हारा लाला अपनी गुड़िया को अब कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आ जाओ, आराम से उतरो, मैं खानम बी को लेकर आता हूँ। इंशाल्लाह जो सहम कर उस आलीशान हवेली को देख कुछ कहना चाहती थी कि शहरयार उसके सर पर हाथ रखता अपनी आंखों में रहम लिए इंशाल को देखकर मोहब्बत से बोला था, शहरयार बेटे, पलवशा कभी भी अनवशे को कबूल नहीं करेगी। तुम क्यों फिर से वो करना चाहते हो जो जिससे हवेली में फिर से वही तूफान आए जो आज से कई साल पहले आया था। खानम भी शहरयार खानज़ादा को अपने व्हील चेयर पकड़कर हवेली के अंदर बढ़ते देखती बोली थी, मैंने अपनी बहन से जितनी भी रुखी दिखा ली उसका ज़्यादा ही मुश्किल है। खानम भी, मैं मोरे को दिया वादा मज़ीद निभा रहा तो रोज़े महशर बाबा को क्या मुँह दिखाऊंगा कि वो ना रहे तो उनकी बेटी और अपनी बहन को लोगों के जुल्म सितम के लिए छोड़ दिया। मैं पहले ही बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर चुका हूँ, अब मज़ीद नहीं, मोरे को अब कबूल करना ही होगा इंशाल को। शहरयार खानज़ादा अपने पीछे किसी मुजरिम की तरह चलती इंशाल खान को एक नज़र देखता खानज़ादा हवेली के कुशादा लॉन्च में दाखिल हो गया। गजाला मामी, आप खानम भी को उनके कमरे में ले जाएं। शहरयार खानज़ादा गजाला खानम से कहता इंशाल का हाथ पकड़कर ऊपर सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। आहत खानज़ादा बार बार मिनहान को कॉल कर रहा था, जो वो फौरन ही काट देता था। शानज़े, इंशाल आपी का ख्याल रखना, मैं मिनहान के पास जा रहा हूँ, हो सकता है रात लेट हो जाऊंगा या उसके साथ ही रुक जाऊंगा, तो मोरे को बता देना। आहत खानज़ादा मिनहान को फिर से कॉल मिलाता शानज़े को भी खानम बी के रूम में जाते देखता बोला था, ठीक है लाला, कल मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, टाइम से आ जाइएगा। शानज़े मुस्कुराकर कहती रूम में चली गई थी। लाला, मोरे की तबीयत मुझे देखकर ही ख़राब हो जाएगी, आप प्लीज़ मुझे ना ले जाएं उनके रूम में। इंशाल के कदम भारी हो रहे थे, वो घबराकर बोली थी, इंशाल, क्या तुमसे एक बात पूछूं। शहरयार खानज़ादा उसकी बात सुनकर कुछ सोचते हुए बोला था, जी लाला जान। इंशाल भीगे लहजे में बोली थी, क्या तुम मिनहान को पसंद करती हो। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसी बात है तो तुम अपने लाला को बता सकती हो, मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। मैं उन मर्दों में से नहीं जो पसंद को गैरत का मसला बना लेते हैं। शायद अगर मैं सवात में सरदारी के ओहदे पर होता तो हालात कुछ और ही होते, लेकिन इस वक्त भी मैं तुम्हें इतना अख्तियार ज़रूर देता कि तुम अपनी मंशा मेरे सामने बयान कर सकती हो। शहरयार खानज़ादा अपनी सहमी हुई बहन को रिलैक्स करने के लिए अपने दिल में मचलता सवाल पूछे बिना ना रह सका। वो जानता था इंशाल क्यों इतनी खौफज़दा हो रही है। लाला, मैंने कभी भी किसी को पसंद की निगाहों से नहीं देखा। नाज़नीन चची पता नहीं क्यों मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी, और मिनहान वो मुझसे 2 बार छोटा है, उसके लिए तो मैं ये सब सोच भी नहीं सकती। आप प्लीज़ मुझे गलत ना समझे। इंशाल हिचकियों से रोने लगी थी। ठीक है, तुम रोना बंद करो, आइंदा कोई भी तुमसे मिनहान के मुतालिक कुछ भी कहने की जरूरत नहीं करेगा। ये मेरा वादा रहा तुमसे, और अगर मेरी गैर मौजूदगी में किसी ने तुम पर उंगली उठाई तो मैं ये तुमसे यही चाहूंगा कि तुम वो हाथ ही तोड़ दो जिनकी उंगलियां तुम पर उठें। तुम अब कमजोर नहीं हो इंशाल, तुम्हारे पीछे तुम्हारा लाला खड़ा है, ये है तुम्हारा रूम, जाओ आराम करो। शहरयार खानज़ादा को आज अपनी आनी नाज़नीन खानम पर शिद्दत से ढेरों गुस्सा आया था। अगर कोई भी ऐसी बात थी तो वो मिनहान का मुंतज़िर था, जिसने शहरयार खानज़ादा से आज से 5 साल पहले ही अपना मुंह मोड़ लिया था। उसे 5 साल पहले गुजरे वो लम्हा याद आए थे जब मिनहान उसके पास आया था, लेकिन उसने अपने भाइयों जैसा मान देने वाले कज़न की एक बात सुनना गवारा नहीं की थी। वो आज उन लम्हों को याद करके बेहद पछता रहा था। 5 साल पहले, लाला ये जुल्म है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। बहरान काबिल ही नहीं है इंशाल के, आप खुदारा अपने फैसले पर गौर फरमाएं। 22 साला मिनहान खानज़ादा 28 साला शहरयार खानज़ादा के आगे शिद्दत से गिड़गिड़ा रहा था। बहराम हमारा कज़न है, वो हमारी मरियम फुप्पो और हाशिम मामू का बेटा है, ख़ानदान का लड़का है, मुझे उसमें कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही। अगर नाज़नीन आनी ने इंशाल की शादी का फ़ैसला ले लिया है और उनका ये फ़ैसला मेरा भी फ़ैसला ही है, तो मैं किस बात पे एतराज़ कर रहे हो। मिनहान, शहरयार खानज़ादा अपने ऑफिस में बैठा हुआ फाइल्स देखते हुए मिनहान खानज़ादा से बोला था, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्यों और किस बात पर एतराज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप अच्छे भाई और अच्छे कज़न होने का किरदार अदा नहीं कर रहे। मैं इंशाल को बेहद पसंद करता हूँ लाला, और अपनी महरम वो बात मत करो मिनहान, जो मुमकिन ही नहीं। मोरे आज जिस दर्द में है, मैं नहीं चाहता कि आनी जान को तुम्हारी तरफ से कोई तकलीफ मिले, ये नामुमकिन है जो तुम्हारी चाहत है। मिनहान खानज़ादा मजबूर होकर अपने दिल के टूटे टुकड़ों को उस भाई के आगे पेश कर रहा था जिसने अपनी मोरे के दिए हुए वादे को एक मासूम बहन पर आज फिर से फौकियत दी थी।
مورے اور آپ ہمیشہ سے میرے ساتھ یہی کرتے ہیں، کیا میں خاندان کا لڑکا نہیں؟ کیا میں مر گیا ہوں یا نامرد ہو گیا ہوں جو آپ لوگوں کو انشال کے لیے صرف بہرام ہی نظر آتا ہے؟ منان خان زادہ جلتے ہوئے توے پر بیٹھا تھا جیسے سرداری اس کے نام کی ہوگی، وہ انشال کو ایک محفوظ مستقبل دے سکتا ہے۔ شہریار خان زادہ منان سے نظریں چراتے ہوئے بولا تھا، تو کیا میں نے بھیک مانگنا شروع کر دی یا میں ناکارہ ہو گیا ہوں؟ اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں انشال کو پسند بس کرو منان، جس دن تمہارے دل سے سیکریٹ ایجنٹ بننے کا بھوت اتر گیا اس دن میں انشال خان کے لیے تمہیں ضرور کنسیڈر کروں گا۔ یہ ممکن نہیں لالا، اور آپ کو میرے اس خواب سے کوئی مسئلہ نہیں، یہ میں جانتا ہوں، کیونکہ اگر ہوتا تو آج احد آرمی میں ٹریننگ نہیں کر رہا ہوتا۔ آپ اپنی بہن کو مجھ سے اس لیے نہیں جوڑنا چاہتے کیونکہ آپ یہ سب میری مورے اپنی آنے کی وجہ سے بول رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں انہوں نے ہی آپ کو یہ سب بولا ہے کیونکہ وہ انشال سے اپنے بیٹے کی محبت سے اچھی طرح واقف ہیں، اور وہ کبھی نہیں چاہتی پلوشہ آنے کو برباد کرنے والی عورت کی بیٹی کبھی سانس بھی سکون کر لے۔ لیکن آپ تو لالا ہے نا، آپ کیوں انشال کو اس آگ میں جھونک؟ منان جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے آلریڈی میرا بہت ٹائم ویسٹ ہو گیا ہے، میری میٹنگ لیٹ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، غلطی میری ہے جو آپ جیسے پتھر کے آگے اپنا سر پیٹ رہا تھا۔ آپ لوگوں نے جو کرنا ہے آپ لوگ کر لیں، اور مجھے جو کرنا ہوا وہ میں کر کے رہوں گا۔ اینڈ سو سوری، میں بھول گیا تھا کہ آپ ایک لالا نہیں بلکہ ایک باس بھی ہیں جس کے لیے اپنی بہن کی زندگی میٹنگ کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ منان اپنی سرمئی آنکھوں میں شکوہ لیے چیئر سے اٹھا تھا۔ پسند کرتے ہو تو چھیننا سیکھو، محبت میں اعلان نہیں کیے جاتے، عمل کر کے حیران کیا جاتا ہے۔ میں تمہیں 5 سال کا وقت دیتا ہوں، جس دن تم نے رشتوں کے آگے کمزور ہونا چھوڑ دیا اس دن میں اپنی بہن تمہارے حوالے کر دوں گا۔ شہریار خان زادہ نے منان کو جاتے دیکھ بھاری لہجے میں بولا تھا، میں جتنا بھی کمزور ہو جاؤں آپ جتنا نہیں ہو سکتا۔ میں صرف آپ کے احترام کی خاطر خاموش تھا، لیکن آج سے نہیں رہوں گا۔ منان پلٹے بغیر ہی غصے سے بول کر آفس سے چلا گیا تھا، جبکہ شہریار خان زادہ نے سرطاس خارج کی تھی۔ وہ واقعی کمزور تھا اپنی مورے کے آگے، لیکن منان اس سے زیادہ نڈر کوئی نہ تھا۔ موجودہ دن شہریار خان زادہ واش روم سے بالکل ابھی شاور لے کر باہر آیا تھا جب اس کے نمبر پر سردار ہاشم خان کا فون آنے لگا۔ وہ خود پر ضبط کرتا کال ریسیو کر گیا۔ جی مامو جان، وہ بھاری آواز میں بولا تھا، تم نے آج یہ ظاہر کر ہی دیا کہ تم شہسوار خان کے ہی بیٹے شہریار ہو۔ ہاشم خان غصے سے بڑے ہوئے لہجے میں بولے تھے، جی میں آپ کو ہر قدم پر یہ ظاہر کرتا رہوں گا کہ میں سردار شہسوار خانزادہ کا ہی بیٹا ہوں جس نے اپنی سرداری آپ کے سپرد کی تھی۔ شہریار خان زادہ کا لہجہ بھی غصے سے لبریز ہوا تھا۔ سرداری میرا ہی حق تھا شہریار، جو آج سے 1 عرصہ پہلے مار لیا گیا تھا۔ دوراب چاچو کا فیصلہ غلط تھا، سرداری کا اہل میں تھا۔ خیر تم جانے دو پرانی باتیں، میرے بیٹے مجھے انشال کے لیے افسوس ہے کہ بہرام نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، لیکن میں اسے مناؤں گا کہ وہ شادی کر لے۔ تمہاری بد کردار بہن ہاشم مامو ایک لفظ اور نہیں میری بہن کے خلاف پڑھنا۔ میں بھول جاؤں گا کہ آپ اس عزت کے قابل نہیں جو ہم سب نے آپ کو دی ہے۔ میری پھپھو کی زندگی برباد کر کے آپ کو سکون نہیں ملا، جو اب آپ پھر سے ایک اور زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں۔ شہریار خان زادہ آج پھٹ پڑا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہاشم خان سے اپنے بابا کا حق چھین لے۔ مریم نے اپنے لالا شہسوار کو مجھ پر ترجیح دی تھی، جس کی سزا وہ ساری زندگی کاٹے گی، اور تم میرا احسان مانو کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے میں اپنی بہن آپ کے بیٹے بہرام کو دینے سے انکار کرتا ہوں۔ شہریار خان زادہ 2 ٹوک لہجے میں بولا تھا، اس کا غصہ آج سب کچھ بھسم کر دینے والا تھا۔ میری بہن انشال ہی نہیں بلکہ سردار دوراب خان کے خاندان کی کوئی بھی لڑکی سلطان خان کے خاندان میں نہیں جائے گی۔ اس کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے شہریار، سردار میں ہوں، فیصلہ میرا ہوگا۔ سردار ہاشم خان مزید کوئی بھی اور بات کیے بغیر فون بند کر گئے۔ اگلی چال کیا چلنی تھی، شہریار کا غرور کس طرح مٹی میں ملانا تھا، وہ یہ بہتر جانتے تھے۔ منان بس کر دے، کیا ہو گیا تجھے؟ میں اس چیز میں تیرا بالکل بھی ساتھ نہیں دوں گا۔ احد خان زادہ اپنے سامنے صوفے پر نیم دراز ہو کر لیٹے ہوئے منان خان زادہ کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تو اس میں کیا برائی ہے؟ میرے پاس اب کوئی حل نہیں ہے۔ حل ہے، اگر تو آپ سے بات کر لے، تیرا یہ قدم انہیں تکلیف درد ہی دے گا، اور اس کے بعد ساری زندگی بھی تو اپنے پاؤں ان کے آگے رگڑے گا، تو بھی وہ تجھے کبھی قبول نہیں کریں گی۔ احد اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، میرا ساتھ تو دے گا یا پھر میں کسی اور کی؟ میں تیرا ساتھ ہی دے رہا ہوں، اس لیے تجھے سمجھا رہا ہوں، عشق کا بھوت سر پر سوار مت کر، بہت پچھتائے گا۔ منان خان زادہ سگریٹ جلا کر اپنے لبوں سے لگاتا احد کو دیکھ کر بیزاری سے بول رہا تھا، جب احد نے اس کی بات کاٹ دی، اب تو مجھے سمجھائے گا جیسے عشق کا کوئی ہوش ہی نہیں۔ ہا ہا ہا، منان تنزیہ بولا تھا۔ اس نے احد کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھا تھا۔ عشق کا تو نہیں، لیکن اس کا ضرور ہوش ہے۔ احد اپنا موبائل نکال کر اس بے حد خوبصورت شرارتی آنکھوں والی حسینہ کی تصویر
زوم کر کے دیکھنے لگا۔ اسے پانے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جاؤں گا، احد خان زادہ کھوئے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ منہان جو اپنی آنکھیں مندے ہوئے تھا، احد کی بات سن کر فوراً اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ کتنا بڑا تو کوئی چھپا رستم ہے، کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ جب سے اسے لاہور میں دیکھا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی مجھے۔ اس کی تو ایک جھلک میں ہی ہم نے خود کو جانثار کر دیا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں چھپی بیٹھی ہے، اپنی ایک جھلک دکھا کر اس فوجی جوان کو دیوانہ کر گئی ہے۔ احد کا لہجہ محبت سے چور ہوا تھا۔ کب ہوا یہ سب کہ تجھے جیسا نکارہ فوجی بھی کسی کو اپنا دل دے بیٹھا؟ منہان اسے سوچ میں گم دیکھ کر مزید بولا تھا۔ یہ 2 سال پہلے ہوا ہے، جب میں پاس آؤٹ ہوا تھا۔ اسی دن سے اس کو تلاش کر رہا ہوں، پورا لاہور چھان مارا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، نام بھی نہیں جانتا یار۔ احد اس کے لبوں پر زوم کرتے ہوئے بولا تھا۔ تو نکارہ فوجی ہے، مان لے۔ منہان اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا تھا۔ مل ہی جائے گی ایک دن، پھر اسے ایسا اپنی قید میں ڈالوں گا کہ یاد رکھے گی۔ احد خان زادہ موبائل کی اسکرین آف کرتا صوفے سے اٹھا تھا۔ میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں، مجھے انشال سے بات کرنی ہے۔ منہان خان زادہ بھی اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ منہان کیوں تو معاملہ اور خراب کرنا چاہتا ہے؟ احد اسے ابھی تک ضدی بنے دیکھتا تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ رو رہی ہوگی اور میں اسے اپنی وجہ سے مزید رلانا نہیں چاہتا۔ منہان ہتھما لہجے میں بولتا اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکلا تھا۔ یہ مناسب نہیں منہان، تو ابھی غصے میں ہے، ہوش کر۔ احد احتجاجاً بولا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انشال مزید کسی کرب سے گزرے۔ وہ میری کزن بھی تو ہے، تم لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ کیونکہ تیری ان آنکھوں میں اس کا عکس کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ وہ ایک کزن سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے تیرے لیے۔ احد اس کی سرمئی آنکھوں میں لہو اترتا دیکھ کر بولا تھا۔ ہاں وہ میرا عشق ہے اور میں اسے صرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج جو کچھ بھی ہوا اس کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ آج ایک بار پھر میں اپنے عشق کی تکمیل کی التجا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اسے آج نہ دیکھا تو شاید یہ دل بند ہو جائے گا۔ احد اگر مجھے وہ نہ ملی تو میں مر جاؤں گا یار، میں مر جاؤں گا۔ منہان کا لہجہ بکھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے خانزادہ کی حویلی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آج ایک بار پھر وہ بے مول ہونا چاہتا تھا، یا شاید اس سے بھی زیادہ کچھ برا ہونا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی شدت سے رونے میں مصروف تھی۔ شاید اسے زندگی میں رونے کے علاوہ اور کوئی کام ہی آتا ہی نہیں تھا۔ وہ رونے میں اتنی مگن تھی کہ اسے ہوش ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی اس کے کمرے میں آیا ہے۔ کمرے میں مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ بری آنکھوں سے اشک روا تھے جو سرمئی آنکھوں میں تیش کی لالی بڑھا رہے تھے۔ بابا مورے، آپ دونوں ہی مجھے چھوڑ کر، میں آپ دونوں سے بہت بہت ناراض ہوں۔ انشال خان زادی کے ساتھ آج جو کچھ بھی ہوا وہ اس کے برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ کیوں مجھے دوسروں کے آسرے پر چھوڑا آپ دونوں نے؟ آج اگر لالا نہیں آتے تو وہ بہرام خان زادہ میرے ہاتھوں قتل ہو چکا ہوتا۔ رونا بند کرے انشال، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انشال جس کی ہچکیاں بن گئی تھی، وہ ابھی اپنے مورے بابا سے شکوہ کر ہی رہی تھی جب منہان خان زادہ کی غصے سے بھری ہوئی بے حد بھاری روبدار آواز انشال کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ منہان کی تیش سے بھری آواز میں بہرام خان زادہ کے لیے جو غصہ محسوس کر چکی تھی، اس نے انشال خان زادی نے کو لرزا دیا تھا۔ وہ سہم کر دروازے کی جانب دیکھنے لگی، بکھرے ہوئے سیاہ بار لہو چھلکاتی سرمئی آنکھیں، تیش سے سرخ ہوتا اس کا بے حد روبدار نقوش والا چہرہ، ہاتھوں کی پھولی رگیں۔ وہ منہان کو دیکھ کر گراؤنڈ میں گھسی تھی اور اس کو سانس آنا جیسے بند ہو گئی تھی۔ آج جو لہجہ، جو انداز منہان خان زادہ کا تھا، انشال کی سانسوں نے اکھڑنا شروع کیا تھا۔ وہ بے حد بری طرح سے گھبراتی ہوئی بیڈ سے گرتی پڑتی اترتی واش روم کی جانب بھاگی ہی تھی جب منہان روم کا دروازہ لاک کر کے اس کو زور سے کمر سے تھام کر دروازے پر ہی پن کر گیا۔ انشال نے اپنی آنکھیں زور سے مینچ لی تھیں۔ اس کا جسم کسی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ منہان خان زادہ کے جسم سے اٹھتی کلون اور سگریٹ کی ملی جلی مہک انشال خان کو آج ایک عجیب سی خوف سے دوچار کر رہی تھی۔ آج راہ فرار ناممکن تھی۔ خوف سے کانپتی ہوئی انشال کا دل پہلو سے نکلنے کو تیار تھا۔ منہان خان زادہ جھکا اور اس نے عقیدت سے پہلا بوسہ انشال کے ماتھے پر دیا۔ بری آنکھوں سے نکلتے آنسو گلابی آریز کو بھگونے لگے تھے۔ منہان خان زادہ اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکائے، سرمئی آنکھیں بند کر کے انشال کے جسم سے اٹھی گلاب کی آواز سے لیپ کر دینے والی خوشبو کو محسوس کرتا مدہوشی کے جہاں میں اترا تھا۔ آنسو تھے جو انشال کی بری آنکھوں کو پہلے سے زیادہ حسین بنا رہے تھے۔ تقریباً چند سیکنڈز خاموشی کی نظر ہوئے اور منہان خان زادہ انشال کی تیزی سے دھڑکتی ہوئی دل کی دھڑکن سنتا ہوا ایک ہاتھ دروازے پر رکھ کر انشال کو محصور کرتا، دوسرے سے اس کے گلابی آریز سے درد سے لبریز وہ آنسو صاف کرنے لگا جو انشال کا درد بیان کرنے کا واحد سہارا تھے۔ میں نے کہا رونا بند کریں خانی،
آج سالوں بعد انشال نے منہان کے ہونٹوں سے وہ لفظ سنا جس کی شاید وہ خود کو کبھی بھی حقدار نہیں سمجھتی تھی۔ انشال نے آنسوؤں سے نم پلکیں اوپر کی جانب اٹھا کر منہان کی سرخ سرمئی آنکھوں میں دیکھا تھا جن میں اس کے لیے ایک جہاں ایسا آباد تھا جس میں حکمرانی کرنے کا حق صرف اور صرف انشال شہ سوار خان کا تھا۔ منہان مجھ سے دور رہو، چھونا مت مجھے۔ انشال اس کی تپش زدہ سرمئی سرخ لکیروں سے بھری آنکھوں میں شکووں کی لمبی قطار دیکھ کر اسے اپنے مزید قریب آتے دیکھ کر دروازے پہ مزید گھسی ہوئی کانپتی آواز میں بولی تھی، کب تک سزا دیں گی مجھے آپ؟ نامحرم تو نہیں جو میرے ہاتھوں کا لمس زہریلے سانپ کی مائیں ڈنک مارتا ہے؟ کیوں نہ چھوں میں آپ کو؟ کیا میرے لیے اس دل میں کبھی جگہ نہیں بن سکتی؟ منہان خان زادہ کا دماغ جو پہلے ہی آنکھ کی لپیٹ میں تھا وہ اب پھٹنے کی حد تک کھول گیا تھا۔ اس کی کنپٹیوں کی رگیں ابھرنے لگی تھیں جو آج اس کا تیش واضح کر رہی تھیں۔ وہ بیحد سخت لہجے میں اس کے دل کے مقام پر انگشتی شہادت رکھ کر اس انداز میں بولا کہ انشال خان اپنے نازک ہاتھوں کو منہان کے سینے پہ رکھ دی اسے خود سے پیچھے کی جانب دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب وہ اس کے دونوں ہاتھوں کی نازک کلائیوں کو اپنے ایک ہاتھ میں زور سے پکڑ کر دروازے پہ اس کے سر کے اوپر پن کر دیا، آج کوئی رائے فرار نہیں دوں گا میں آپ کو جب تک مجھے میرے مطلب کے سوالوں کے جواب اور نازک لبوں سے مل نہیں جاتے۔ یاد رکھیے گا آج میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ میری لگتی کیا ہیں، اس لیے تمام جواب میری مرضی کے ہونے چاہیے۔ منہان خان زادہ انشال کے کسی چھوٹے بچے کی مانند کانپتے ہوئے گلابی ہونٹوں پر زور سے اپنا انگوٹھا مسل کر اس کی ٹھوڑی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کا منہ بالکل اپنے منہ کی سیدھ میں کر دیا۔ انشال کا قد منہان سے کافی چھوٹا تھا اس لیے منہان خان زادہ پوری طرح اس پر جھکا ہوا تھا۔ منہان میں نے آپ سے کہا کہ رونا بند کریں، آنسو اب نہیں نکلنے چاہیے ورنہ میں آج آپ کو حقیقی وجہ دوں گا شدت سے آنسو بہانے کی، اور یاد رکھیے گا میں اس بات کا بالکل بھی خیال نہیں رکھوں گا کہ آپ ایک نازک کلی ہیں جو میرے نیچے دب کر زخمی ہو سکتی ہیں۔ منہان خان زادہ جنون کے پاگل پنے سے بھاری آواز میں بیٹ کی جانب اشارہ کر کے انشال کو اپنی پوری بات کا مطلب اچھی طرح سمجھا گیا۔ انشال حیا سے پھوٹ کر رونے لگی تھی، وہ پوری طرح مزاحمت کرتی اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی جب منہان نے اس کی گردن کو اپنے گرفت میں لے کر اس کے لب اپنے نابی ہونٹوں کے قریب کرتے اسے وارننگ دیتی نگاہوں سے دیکھا۔ انشال اسی لمحے ساکت ہو گئی تھی، وہ ایک دفعہ پہلے بھی اسے اپنی بات نہ ماننے کا مطلب سمجھا چکا تھا۔ گھٹ کر وہ اپنے ہاتھ میں موجود انشال کا ہاتھ دیکھ کر سیدھا کھڑا ہوا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو باری باری چوم گیا۔ کیوں ڈرتی ہے مجھ سے؟ آپ کا محرم ہوں۔ وہ اب اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ منہان پلیز چھوڑو مجھے، انشال بھیگی آواز میں التجائی انداز میں بولی تھی، کب تک مجھے اس قسم سے باندھے رکھیں گی؟ منہان چھوڑو مجھے، تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ انشال نے پوری شدت سے منہان کے سینے پر اپنے دانت کاڑے، اسے زور سے کاٹ کر اس کی سفید شرٹ پر ہلکے سے چھوٹے خون کے قطرے دیکھتی اپنی ہی بے رحمی پر پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ دانت پہ دانت جمائے اس کا بے رحم وار سہہ گیا۔ انشال میں مر جاؤں گا ان آنسوؤں سے، آپ کی بے رحمی سے مجھے اس قسم سے آزاد کر دیں، خدایا اس رشتے کو قبول کر لیں، مجھے اپنا لیں، میں آپ کی منت کرتا ہوں۔ منہان خان زادہ انشال کو اپنے سینے کی طرف دیکھ کر منہ پر ہاتھ کر روتے دیکھتا زمین پہ نیچے اس کے ساتھ قدموں میں بیٹھتا، خود کو آج ایک بار پھر بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ پہلے کسی آرے کے جیسے سخت تھا لیکن انشال ہمیشہ اسے اپنے آگے جھکا لیتی تھی۔ اس کے آنسو منہان کی کمزوری تھے، وہ چاہ کر بھی سخت نہیں ہو پاتا تھا۔ جب تک تڑپائیں گی مجھے آپ، کب تک، آخر کب تک؟ جس دن یہ جسم بے جان ہو گیا بہت پچھتائیں گی آپ۔ وہ انشال کو اپنے آگے سے ہٹ کر دوپٹہ سر پہ لیتا دیکھتے بکھرے ہوئے لہجے میں بولا تھا، میں لالا کو بتا دوں گا کہ آپ میری ہیں۔ آپ کا نکاح مجھ سے؟ کون سا نکاح؟ زبردستی والا نکاح؟ منہان تم اس نکاح کی بات کرو جو تم نے مجھے اپنے سر پر پسٹل رکھ کر قبول کروایا تھا، کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی ان لمحوں کے لیے جن میں تم نے مجھے ہر پل اس خوف سے آشنا کروایا۔ نہیں مانتی، میں نہیں مانتی وہ نکاح جو تم نے مجھے اپنی جان لینے کی دھمکی دے کر بلیک میل کر کے قبول کروایا۔ انشال خان اس کا گریبان پکڑ کر تڑپتی ہوئی بولی تھی۔ وہ لمحہ عذاب کا لمحہ تھا جب اس نے منہان کو سر پر پسٹل رکھے دیکھا تھا، انشال کو لگا اس کی اپنی موت واقع ہو گئی ہے، میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ منہان اپنے کالر پر اس کے ہاتھ دیکھ کر زمین سے اٹھا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا شکست خوردہ لہجے میں بولا، منہان مجھے تم سے طلاق۔ انشال میں ہمارا نکاح ابھی اور اسی بیڈ پہ مکمل کر دوں گا، اگر مجھ سے طلاق کا مطالبہ کرنے کی جرات کی آپ نے، کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا میں آپ کو، کبھی بھی نہیں۔ آپ کو بیوہ بنا سکتا ہوں، طلاق یافتہ نہیں۔ سنے انشال کا منہ اپنے ہاتھ میں سختی سے پکڑا تھا، وہ جو اس کے آگے خود کو ہار گیا تھا، سارا غصہ ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ وہ ایک بار تک کسی آتش فشاں کی طرح
اس کے اندر بھر گیا تھا۔ انشال کو شدید تکلیف سی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھ منہان کے ابھری ہوئی نیلی رگوں والے ہاتھوں پر رکھ کر، جو خوف سے ٹھنڈے یا ہو رہے تھے، مجھے اپنی قسم سے آزاد کرو، ایک اچھی بیوی کا فرض نبھاتے اپنے شوہر کی راحت کا سامان بنے۔ میں آج رات ہی مورے کو بتا دوں گا کہ میرا آپ سے کیا تعلق ہے۔ وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا دیوار پہ زور سے مکے مارتا، ہر لفظ پہ زور دے کر بولا تھا، مجھے آزاد کر دو، میں بہرام سے شادی۔ ابھی انشال کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا جب منہان نے انشال کے بھورے بال گدے سے پکڑ کر اس کے ہونٹوں کو اپنی پوری طاقت آزماتے اپنی قید میں لیا تھا۔ وہ بن آب مچھلی کی طرح تڑپی تھی۔ منہان خانزادہ اس کے دونوں لبوں کو اپنے لبوں میں لے کر شدت سے سک کرتا، اپنے دانتوں میں لے کر تقریباً چبانے کی کوشش کر رہا تھا، جو اس کی بیوی ہو کر کسی اور سے شادی کی خواہش ظاہر کر رہی تھی۔ انشال اس کے جانور کی طرح ایک پر تڑپ کر رہ گئی تھی، لیکن وہ تھا جس کا جنون حواسوں پر چھا چکا تھا۔ انشال خانزادی زور زور سے اپنے ہاتھ منہان کے سینے پر مارتی اسے ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگی، جو شاید اس کے ہونٹ زخمی کر دینا چاہتا تھا۔ اس کے لہو کا ذائقہ اپنے حلق میں پہنچنے پر منہان خانزادہ نے انشال کی لبوں کو آزادی دینے سے پہلے ایک گہرا کٹ اس کے بالائی لب پر دیا اور اپنی لہو پھوٹتی سرمئی آنکھیں غضبناکی سے انشال کی سہمی بھوری آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اتنی ہمت ہو گئی ہے آپ کی، اب یہ بےہودہ عورت بننے کا مظاہرہ کریں گی آپ، اپنے شوہر کے سامنے کسی اور سے شادی کرنے کی چاہت کریں گی آپ۔ انشال منہان خانزادہ دنیا میں سفاک ترین پائیں گی مجھے، آپ دوبارہ یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالا تو آپ کی زبان چبا ڈالوں گا میں، اور یہی نہیں، اپنا حق بھی آپ سے لے کر آپ پر اچھی طرح واضح کر دوں گا کہ آپ میری ہیں، منہان خانزادہ کی۔ وہ شاید پاگل ہو گیا تھا آج انشال کی بات سن کر۔ انشال خانزادی اپنے زخمی لب کو زور سے رگڑتی اپنا منہ منہان سے پھیر گئی۔ اسے درد ہو رہا تھا منہان کی جنگلی پن سے۔ جس دن میرا صبر ختم ہو گیا اس دن آپ کو میں اپنا وہ روپ دکھاؤں گا جو میرا عشق مجھے دکھانے سے روک دیتا ہے۔ آپ سے عشق کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا، لیکن آپ کو اپنا قیدی بنا کر رکھنا یہ میرے اختیار میں ہے۔ جس دن بہرام خانزادہ کے نام کی انگوٹھی میری بیوی کے ہاتھ میں مجھے نظر آئی اس دن میں حشر برپا کر دوں گا۔ اس لیے بہتر ہے آپ لالا کو سب کچھ بتا دیں یا پھر مجھے اپنی دی ہوئی قسم سے آزاد کر دیں، نہیں تو میرا صبر ٹوٹ جانے پر نقصان آپ کا ہی ہوگا، اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میری خانے کوئی درد سہے سوائے اس لذت سے بھرے درد کے جو میں اپنے عشق مکمل کرتے ہوئے آپ کی روح کا حصہ بن کر ساری رات آپ میں سما کر دوں گا۔ منہان خانزادہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا صوفے پر سمٹی سی بیٹھی ہوئی انشال کو دیکھ کر غصے کی انتہا کو پہنچا، اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کرنے لگا۔ تم نے آج دوسری بار مجھے اس طرح زبردستی چھوائے، آئندہ میرے قریب مت آنا، جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، یو بلیک میلر۔ انشال خانزادی اپنے ہونٹوں پر آگ جیسی جلن محسوس کرتے شدید قسم کی ناراضگی بھرے غصے سے بولی تھی، اس طرح تو کیا میں آپ کو اس طرح بھی چھونے کا حق رکھتا ہوں، بلکہ سارے یہ حق صرف منہان خانزادہ کے ہی ہیں انشال خان پر، اور دوسری دفعہ تو کیا ہر دفعہ اس سے بھی شدید طریقے سے آپ کے قریب آؤں گا، روک کر دکھائیں آپ مجھے، اور رہی شکل نہ دیکھنے کی بات تو یہی شکل آپ کا نصیب ہے، جب میرا وارث آپ کے پیٹ میں پرورش پائے گا تب آپ کی عقل ٹھکانے لگ جائے گی۔ خیر آج کے لیے اتنی لڑائی کافی ہے، ہماری اب یہاں آئیں اور مجھے سلائیں، آج ہی آیا ہوں سعودیہ سے، اپنے عاشق شوہر کی خدمت کریں، آپ کو ثواب ملے گا، منہان خانزادہ جنونیت سے بھرے لہجے میں کہتا صوفے کے اوپر ہی انشال کے پہلو میں سر رکھ کر لیٹا تھا۔ انشال خانزادی منہ کھولے اس کی باتیں سنتی شرم سے سرخ گلاب بن چکی تھی۔ منہان خانزادہ اس بات سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ بہرام انشال کا منہ کھلوانے کے لیے کس قسم کی واہیات باتیں اس سے کرتا تھا، ورنہ کوئی بعید نہیں تھی تو وہ اس کو قتل کرنے میں لمحہ بھی لگاتا۔ انشال اور منہان خانزادہ کا نکاح آج سے 5 سال پہلے ہی ہو چکا تھا، اور وہ نکاح کس طرح سے ہوا تھا انشال کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ بہرام خانزادہ کو انشال خان اور منہان خانزادہ پر گہرا شک ہو گیا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ ان دونوں کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اس کی شدید گہری دشمنی ہو گئی تھی منہان خانزادہ سے، ورنہ اور منہان کبھی بے حد گہرے دوست ہوا کرتے تھے۔ احد کے ساتھ بھی بہرام کے تعلقات منہان کی وجہ سے ہی خراب ہو گئے تھے۔ وجہ کیا تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا، منہان کی پسند سے بہرام اچھی طرح واقف تھا، اس لیے وہ انشال کو صرف منہان خانزادہ کو زج کرنے کے لیے ستاتا تھا۔ انشال خان سانس روکے منہان کو اپنے پہلو میں حق سے لیٹے دیکھ رہی تھی، اسے منہان سے ڈر لگ رہا تھا، اس کے جسم کی کپکپاہٹ پر منہان نے اس کی گود سے سر اٹھا کر اوپر انشال کے خوبصورت چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ صرف لیٹا ہوا ہوں، کچھ کر تو نہیں رہا جو اتنا لرز رہی ہیں، وہ انشال کی بن آنکھوں کو دیکھ کر بھاری آواز میں بولا تھا، تم مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو منہان، میرے کردار پر بھی اب تو داغ بھی لگ چکا ہے، تم کب سکون آئے گا، کب، جب سب مجھے زندہ درگور کر دیں گے، ایک زانی انشال
वो जो अपनी आज हुई तस्लील भुलाई नहीं भूल पा रही थी और जो कुछ मुंह में आ रहा था बोलकर मिनहान खानज़ादा का दिल छलनी कर रही थी कि वो गुस्से से गज़बनाक होकर गुर्राया था। वो इंशाल को दोनों टांगों से पकड़कर एक लम्हे में अपने नीचे करता खुद उसके ऊपर आया था कि इंशाल खौफ से चीख भी ना सकी। वो उसकी सुरमई आंखों में तकलीफ देख सकती थी जो आज उसे बेहद शिद्दत से हुई थी। इंशाल के अल्फाज मिनहान के दिल बंद कर चुके थे। शौहर हूँ आपका इंशाल, आप खुद को जानी कैसे पुकार सकती हैं? आखिर कैसे? निकाह के बंधन में बन चुके हैं हम दोनों। आपका नाम मानने से ये निकाह ख़त्म नहीं हो जाता। मुझे अपना शौहर तस्लीम ना करने से आप मेरी बीवी के रुतबे से नज़रें नहीं चुरा सकती। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे आपकी दी हुई कसम का मान रखते हुए, लेकिन अब और नहीं। मैं सबको बता दूंगा कि ज़बरदस्ती ही सही ब्लैकमेलिंग करके मैंने आपको अपना बनाया और सारी ज़िंदगी के लिए बनाया है। बहुत बर्दाश्त कर ली आपकी बेतुकी बातें मैंने। मैं अभी और इसी वक्त लाला को बताने जा रहा हूँ। सब तोड़ दूंगा वो कसम जो मुझसे मेरी महरम छीन ले। मिनहान खानज़ादा अफसोस से कहता इंशाल के ऊपर से उठा था कि इंशाल ने उसकी शर्ट सीने से पकड़कर उसे जाने से रोका था। लाला किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हाशिम अंकल मेरे मरे हुए पापा को और भी ज़्यादा बुरा बोलेंगे कि वो मेरी तरबियत नहीं कर सके। मेरी मरी हुई मोरे पर फिर से इल्ज़ामात लगेंगे। अगर तुमने मेरी दी हुई कसम तोड़ी तो मैं इंशाल खानज़ादी आज फिर तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी जान तुम्हारी उन आँखों के सामने लूँगी, वो भी बहुत बेदर्दी से। इंशाल भीगे लहजे में बोली थी। मिनहान खान उसके आगे फिर से हार चुका था। वो आज भी अपने से जुड़े रिश्तों का सोच रही थी। उसके लफ्ज़ों में कहीं भी मिनहान खानज़ादा के लिए कोई परेशान, कोई फ़िक्र, कोई एहसास ही ना था। आप खुद गर्ज़ महबूब हैं और मैं गुलाम आशिक। उम्मीद करता हूँ मेरे मर जाने पर ही शायद आपको रहम आ जाए और आप हमारे जायज़ रिश्ते को सबसे छुपाकर हम दोनों को मज़ीद मुजरिम ना बनाएं। मिनहान खानज़ादा उसकी गर्दन पर अपना मुंह घुसाकर हारे हुए लहजे में बोला था। वो सबको बहुत पहले ही अपने और इंशाल के निकाह से आगाह कर देता, लेकिन इंशाल ने जैसे उसके हाथ पाँव अपनी सांसों की जंजीरों में जकड़े हुए थे। मुझे आज़ाद करके किसी ऐसी लड़की को अपना लो जो नाज़नीन चची की पसंद हो। मैं तुम्हारे काबिल। बस इंशाल बहुत हो गया। जितने ज़ख्म दिए हैं आज के लिए इतने ही काफ़ी हैं। अपना मुंह बंद कर रखें। मेरा दिमाग मज़ीद ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। बेरहमी की वो मिसाल कायम मत करें जहाँ आप कातिला ठहराई जाएं और मैं मकतूल। मिनहान खानज़ादा उससे फासले पर होता, दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए एक आखिरी शिकवा करता उसके रूम से निकल गया, जबकि सोफे पर बैठी हुई इंशाल खानज़ादी खुद को बहुत मुश्किल से उसके सीने से लिपटने से रोक गई। वो हर मुलाकात में इंशाल का दिल झंझोड़ कर रख देता था। अगर वाकई में उसे कुछ हो गया तो क्या वो जिंदा रह सकती थी? इंशाल खान के दिमाग में दर्द की एक शदीद लहर उठी थी। उसकी नाक से खून निकला था। वो फिर से अपनी नाक से खून निकलते देखकर सहम कर भागती हुई वॉशरूम में घुसी थी। कुछ दिन पहले मिनहान खानज़ादा के पाकिस्तान आने से पहले भी जब इंशाल बेहद टेंशन में थी, उसे नक्सीर फूटी थी। उस दिन नाज़रीन खानम ने उसके सामने मिनहान की शादी अपने भतीजे से करवाने की बात की थी, जिसके नतीजे में उसने अपने दिमाग पर इतना जोर दे दिया था कि उसके दिमाग में शदीद दर्द उठा था और नाक से खून बहने लगा था। इंशाल ठंडे पानी के शॉवर के नीचे खड़ी होती शदीद सर दर्द बर्दाश्त कर रही थी। उसे अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो मिनहान खानज़ादा को खोने के खौफ से ही बेजान होने लगी थी। मिनहान खानज़ादा जैसे ही कमरे से निकलकर सीढ़ियाँ उतर ही रहा था, सामने से शहरयार खानज़ादा को आते देखकर कुछ लम्हों के लिए रुका, फिर अपने कदम आगे की जानिब बढ़ाने लगा। इससे पहले कि वो दाखिली दरवाज़ा अबूर करता, शहरयार खानज़ादा के भारी गुस्से से भरे लहजे ने उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। तुम इस वक्त क्या करने आए हो हवेली? मुझे एक ज़रूरी काम था इसलिए अपने हवेली आ गया। मिनहान खानज़ादा नॉर्मल लहजे में बोला था। किससे काम था तुम्हें जो तुम रात के 12? लाला मुझसे काम था, मेरे साथ ही आया था। मिनहान आहत खानज़ादा फ़ोन पर बात करते अपने कमरे से निकला था जब शहरयार खानज़ादा को सख्त लहजे में मिनहान से मुखातिब देखकर बोले बिना ना रह सका। अच्छा। शहरयार खानज़ादा आहत को देखकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ते हुए बोला, हादी उन्हें बोल दो यह हवेली मेरी भी है और मैं यहाँ जिससे मर्जी मिलने आऊँ और जब दिल चाहे आऊँ। ये इस तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। मिनहान खानज़ादा नाराज़गी से बोला था। हवेली के हकदार उसे तारीख छोड़कर जाया नहीं करते, उसे आबाद करते हैं। शहरयार खानज़ादा लम्हे को रुका और सख्ती से बोलकर उन दोनों की नज़र से ओझल हो गया, जबकि आहत ने मिनहान को गुस्से से आंखें दिखाई थी। मुंह बंद नहीं रख सकता तू? तमीज़ कहाँ चली गई है तेरी? वापस आजा मिनहान। पुप्पू को लेकर खानज़ादा हवेली के हकदार टुकड़ों में बटे हुए अच्छे नहीं लगते। आहत अफसोस से बोल रहा था। वो बेरहम है, जान से मारकर ही दम लेगी। मेरी नज़रों के सामने रहेगी तो खुद को संभालना मुश्किल होगा। मिनहान खानज़ादा हंसते हुए खुद का ही मजाक उड़ा रहा था। ये कोई हल नहीं हम सबसे दूर रहने का। मैं कल ही पुप्पू को यहाँ ले आऊँगा। तेरा रूम पहले ही सेट करवा चुका हूँ और मैं कुछ भी मज़ीद सुनने के मूड में नहीं हूँ। आहत खानज़ादा उसे जाते देख कर बोला था। मैं नहीं आऊँगा, मेरा इंतज़ार मत करना।
مجھے کہیں جانا ہے، ضروری کام سے۔ اطمینان اپنے موبائل پر میسج کی بیپ پر سرسری سے انداز میں آہستہ بول کر اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ جانے سے پہلے ایک نظر حویلی کی دوسری منزل کی کھلی ہوئی کھڑکی کی جانب دیکھتا تیزی سے اپنی گاڑی بھگا لے گیا۔